बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना माहिर इमरान डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, आपका अपना लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। सब देखने वाले किसान दोस्तों को और भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। प्यारे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे भेड़ों, बकरियों, गाय, भैंसों के मुंह में जख्मों का हो जाना, मुंह में छाले बन जाना, मुंह में छालके बन जाना, उन छालकों का फट जाना और मुंह में अल्सर बन जाना। वेटनरी की ज़बान में इसको स्टोमाटाइटिस कहते हैं। शिद्दत इख्तियार कर जाए, जख्म ज़्यादा हो जाए तो हम इसको कहते हैं माउथ अल्सर हो गया है। अल्सर बार बार हो जाए तो हम इसको कहते हैं एफ्थस अल्सर। बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल जानवर में हो जाती है, और जब ये मसला जानवर में आता है तो जानवर खुराक कम खाते हैं, चारा कम खाते हैं। ज़ाहिर है, जब चारा कम खाएंगे, खुराक कम खाएंगे तो जिस्म का जो वज़न है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जानवर में दूध की पैदावार भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब देखना यह है कि कैसे पता चलेगा कि जानवर के मुंह में छाले बन चुके हैं, छालके बन चुके हैं, जख्म हो चुका है, अल्सर हो चुका है। जो सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि जानवर चारा कम कर देते हैं, उसके साथ साथ जानवर के मुंह से रालें टपकना शुरू होती हैं। रालें जो है वो लंबी लंबी होती हैं। आम रूटीन में जो जानवर रालें बातें हैं वो टिप टिप करके एक एक कतरा निकलती हैं, लेकिन जब जानवर के मुंह में जख्म हो जाते हैं तो वो रालें जो है वो लंबी लंबी टपकाना शुरू हो जाता है। बाज़ का मुंह से झाग भी निकलती है जानवर के, और झाग के साथ बाज़ का खून भी होता है। अब जानवर के मुंह में जख्म जो है वो किस तरह के होते हैं, अभी जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले जानवर का जो है जो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है उसमें यह है कि जानवर की दोनों साइडें को जो गालें हैं, जो अंदर की तरफ से हम गालों को देखेंगे तो उसमें शिद्दत के जख्म बन चुके होते हैं और गाल फूल चुके होते हैं। और जब जानवर जुगाली करता है तो जानवर के मुंह से जुगाली के साथ जो है ब्लड आना शुरू होता है, खून आना शुरू हो जाता है। बाद सूरत हाल में ब्लड तो यानी कि खून तो निकलता नहीं है, लेकिन जो है छाले जो है वो बन जाते हैं। और ये बनते किस जगह पे हैं, जो सामने वाले जो मसूड़े हैं इन पर बन जाते हैं, जुबान पर छाले बन जाते हैं, छाले फट जाते हैं। और बाज़ का इतनी शिद्दत के साथ ये मर्ज आता है कि जुबान के ऊपर वाली झिल्ली जो है वो मुकम्मल तौर पर उतर जाती है, और ऐसी जो सूरत हाल है वो मुंह खुर के मर्ज में होती है। जब ये वाली सूरत हाल आ जाती है तो जानवर जो है वो अपनी पैदावार को मुकम्मल तौर पर घटा देता है। आज हम आपको बताएंगे कि ये अलामत शुरू होने से लेकर 3 दिन के कलील अरसे में जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पर कैसे ठीक होगा, वो कौन सा इलाज है जो आप घर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्यारे किसान भाइयों, एक चीज़ और बता दूं, कुछ पढ़े लिखे फार्मर जो है, माशाल्लाह अच्छी बात है, जो पढ़े लिखे फार्मर हैं उनके क्वेश्चन भी मुख्तलिफ किस्म के आते हैं। एक फार्मर भाई का क्वेश्चन था कि आप जो है वो देसी टोटके जो है वो शेयर करते हैं साथ, तो अगर देसी टोटके शेयर करते हैं फिर डॉक्टर का क्या काम। जो देसी अद्वियात हैं ये माँ है इलाज की, अद्वियात की माँ है। सबसे पहले जो इलाज शुरू होता है वो बेसिकली देसी अद्वियात का है, चूँकि देसी जड़ी बूटियाँ बहुत कम हैं अभी, और ऐसी सूरत हाल में इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंसानों की या जानवरों की, वहाँ पर देसी अद्वियात को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। और जबकि बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है तो अंग्रेज़ी अद्वियात जो हैं वो भी ज़ाहिर है उनका भी जो मंबा है वो भी यहीं से शुरू होता है, तो बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन फिर भी इंसान हो या जानवर, उनमें देसी अद्वियात को हम कभी भी भूल नहीं सकते, और काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर देसी अद्वियात को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और चूँकि ये फार्मर जो है, ये जो चैनल है, सॉरी, ये चैनल हमारा है, ये बेसिकली फार्मर्स के लिए है। फार्मर जहाँ कहीं भी बैठे हैं ताकि वो आसानी से अपना इलाज मुआवजा है जानवरों का वो कर सकें। अगर कहीं शिद्दत इख्तियार हो जाती है मर्ज़ की तो वो अपने डॉक्टर तक रुजू करें। हम यही मशवरा उनको देते हैं कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को अपने जानवरों को चेक कराएं, लेकिन देसी जो नुस्खा है अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी वो आसानी से कर सकते हैं। और जो देसी नुस्खा हम आपको देते हैं ये बिल्कुल बेज़रर होता है। अब आ जाते हैं इसकी वजूहात की तरफ। इलाज मुआवजा जो है वो इंशाल्लाह आखिर में शेयर करेंगे, और वो ऐसा इलाज मुआवजा है कि 3 से 4 दिन के अंदर जानवर का जो मुँह है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। अभी इसकी वजूहात में आ जाते हैं। सबसे पहली जो वजह है वो ये है, हम उसको कहते हैं कि फिज़िकल काजेस, कि आम रूटीन में जो हमारे इर्द गिर्द जो जानवर जिस माहौल में रह रहा है उस माहौल में जो खा रहा है, जो पी रहा है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुंह में छाले बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं जानवर। सबसे पहले ये है कि जानवर जब जुगाली करता है तो जुगाली के दौरान उसने जो पहले चारा खाया होता है उस चारे में बहुत सारे कसार वाला चारा। अब कसार जो है वो काफ़ी सारे फार्मर को शायद ना पता हो, कसार किसे कहते हैं। कसार कहते हैं, जैसे कि आप गंदम का हम ले लें, गंदम का जो सिट्टा होता है इसके ऊपर जो लंबे लंबे बाल होते हैं उनको हम कसार कहते हैं। उनके साथ छोटे छोटे कांटे होते हैं और वो बहुत ही ये जहरीले कांटे होते हैं, क्योंकि जो ही जानवर इसको खाता है, अगर उसका मुंह के अंदर की झिल्ली बहुत ज़्यादा नाजुक है
اور جو توڑی ہے وہ اچھی طرح سے صاف نہیں ہوئی، تھریشر نہیں صاف کی، تو وہ جو بالیاں ہیں جن کو ہم کسار کہتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ کانٹوں کی مانند ہوتے ہیں۔ جانور جب جگالی کرتا ہے تو وہ آ کے جانور کے مسوڑوں میں اور جانور کی گالوں میں پھنس جاتے ہیں اور وہاں پر زخم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زخم اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ السر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسرا، جانور نے اگر بہت زیادہ سخت چارہ کھایا ہے تو جب وہ جگالی کے لیے منہ میں دوبارہ چارہ آتا ہے تو وہ بھی جانور کے منہ کا جو سارا کا سارا جھلی ہے اس کو وہ زخمی کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کانٹے دار جانور نے چارہ کھایا ہے تو وہ بھی جب جگالی کرے گا یا چارہ کھانے کے دوران بھی یہ معاملہ جو ہے وہ درپیش آ سکتا ہے۔ خاص طور پہ اگر کسی ایریا میں کانے ہیں، جس کو آپ سراڑ پنجابی میں ہم کہتے ہیں، اگر کسی ایریا میں یہ بھی ہے تو جو پنجابی حضرات ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اگر یہ والے جانور چیزیں کھا رہے ہیں تو پھر بھی جانور کے جو اندر منہ کی جھلی ہے وہ بھی کٹ جاتی ہے اس سے۔ اس کی جو اگلی وجوہات ہے اس میں یہ ہے کہ جانور بہت زیادہ جمی ہوئی ٹھنڈی کہیں خوراک کھا لے اس کو، یا بہت زیادہ گرم آپ اس کو چیز کو دے دیں تو پھر بھی جانور کا منہ جو ہے وہ زخمی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے کیمیکل ہیں، اگر وہ جانور غلطی سے کہیں ان کو کھا لیتا ہے، جیسے اس میں یوریا کھاد ہے، اس میں ہم بعض کا جانوروں کو بے ہوش کرنے کے لیے کلورل ہائیڈریٹ ہے وہ جانوروں کو دیتے ہیں، سلفر ڈرگ پلاتے ہیں، یہ معاملہ جب ہوتا ہے تو پھر بھی جانور کو زخمی ہو جاتا ہے جانور۔ اور بعض کا جب ہم جانوروں کو نالکے سے، برنچنگ بوٹل سے، جب کوئی اناڑی فارمر جو ہے وہ یا کوئی اناڑی بندہ جو ہے جانوروں کو چیز پلاتا ہے تو پھر بھی جانور کے منہ میں زخم اس سے بھی زخمی ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں جانور کے منہ۔ اس طرح اگر جانور گلی سڑی یا الی والی خوراک جس کو ہم فنگس والی فیڈ کہتے ہیں، اگر وہ جانور کھائے گا تو پھر بھی جانور کے منہ میں یہ والا معاملہ آ جائے گا۔ اس طرح اور بھی کافی ساری بیماریاں ہیں جس میں کہ وائرس کی بیماریاں سر فہرست ہیں، جس میں منہ کھر سر فہرست ہے، بلو ٹنگ ہے، اس میں ویزیکولر اسٹوماٹائٹس ہے، رنڈر پیسٹ ہے، اس میں بیماریاں کافی ساری ہیں جو کہ جانوروں میں منہ کے چھالے جو ہیں ان کے باعث بنتی ہیں۔ اس طرح فنگس یعنی کہ الی کی وجہ سے کافی ساری بیماریاں ہیں، بیکٹیریا کی وجہ سے کافی ساری بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے جانوروں میں یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ احتیاطی تدابیر اس کی کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ توڑی لیں تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی جانوروں کو ڈالیں تو اس کو چھان لیں یا اچھی کوالٹی کی توڑی لیں جس میں کسار بہت کم ہو۔ اگر کہیں باجرے کا آپ چارہ ڈال رہے ہیں تو اس کے جو سٹے ہوتے ہیں وہ اگر پک چکے ہیں تو پھر بھی ان سٹوں کو اوپر سے آپ اتار لیں، کیونکہ ان میں بھی بعض کسار ہوتے ہیں، وہ بھی جانوروں میں زخموں کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جانوروں کے منہ میں زخم ہو گیا اور آپ نے اس کو توڑی دینا شروع کر دی تو وہ زخم کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ ان زخموں کے اندر سے وہ کسار والے تنکے جو ہیں باہر نہ نکلیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے علاج معالجے کی طرف۔ علاج معالجہ بہت ہی آسان ہے، اسی کے لیے آج کا پروگرام جو میں نے کیا ہے۔ علاج معالجے میں سب سے پہلی بات آپ نے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کے منہ کو کھول کے جہاں تک آپ کا ہاتھ آسانی کے ساتھ جاتا ہے ان زخموں کو آپ نے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے، اور جو گلا سڑا زخم ہے اس کو بھی آپ نے ہاتھ سے یا آپ نے آرٹی فورسپ لینا ہے، اس سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کر لینا ہے ایک مرتبہ۔ اور کوشش کیجئے کہ ان زخموں کو آپ نے صاف اس طرح کرنا ہے کہ اگر غور سے آپ دیکھیں گے، اگر آپ ان کو توڑی گندم کی استعمال کر رہے ہیں تو ان زخموں کو، اس گندم کے کسار جو ہے وہ پھنسے ہوں گے، وہ آپ نے باہر نکال لینے۔ اگر آپ کسار باہر نکالیں گے تو میڈیسن جو ہے مکمل طور پہ کام نہیں کرے گی۔ سب سے پہلے جو اس میں ہے یہ ہے بوروگلیسرین۔ بوروگلیسرین کا مطلب ہے گلیسرین اور بورک ایسڈ۔ گلیسرین جو ہے اس میں آپ نے 2% جو ہے وہ بورک ایسڈ ڈال رہے ہیں۔ سادے لفظوں میں آپ کو میں سمجھا دوں کہ آپ 100 گرام جو ہے 100 گرام آپ گلیسرین لیں گے اور 2 گرام آپ اس میں بورک ایسڈ لیں گے، دونوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دن میں 2 سے 3 مرتبہ جو ہے وہ زخموں پر اس کو لگائیں گے۔ دوسرا اس میں جو بہت ہی پیارا اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ گلیسرین جو ہے اس میں آپ سلفر ڈرگ جو ہے وہ بھی، اگر آپ نے 100 ml لی ہے گلیسرین تو آپ اس میں 2 سے 3 ml سلفر ڈرگ جو ہے، سلفر ڈائمیڈین، ویسے سلفر نیلامائڈ اس میں یوز ہوتی ہے لیکن سلفر ڈائمیڈین بھی آپ اس میں مکس کر کے جانور کے منہ کے اندر لگا لیں گے، چونکہ اس کی مقدار سلفا کی آپ نے اس میں کم رکھنی ہے، جو کہ میں نے پہلے بتایا کہ سلفا بھی اگر آپ جانوروں کو پلا رہے ہیں تو اس سے بھی زخم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ بہت زیادہ پلاتے ہیں، یہاں پر اس کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہے۔ اس کے بعد جو اگلا علاج ہے اس میں ہے کاپر سلفیٹ۔ کاپر سلفیٹ جو ہے یہ آپ نے لینا ہے 2%۔ 2% کا مطلب یہ ہے کہ آپ 100 ml پانی لیں گے اور اس میں 2 گرام جو ہے وہ کاپر سلفیٹ ڈالیں گے۔ کاپر سلفیٹ کہتے ہیں نیلے تھوتھے کو۔ نیلا تھوتھا آپ نے اس میں 2 گرام ڈالنا ہے۔ 2 گرام کی آپ پیمائش کیسے کریں گے؟ یا آپ ضرور آپ کے یا تو آپ کے پاس چھوٹا پیمائش والا پیمانہ ہوگا اس سے کریں گے، یا سونار کی دکان پر آپ اگر جا سکتے ہیں ایزیلی تو وہاں پر آپ اس کی جو مقدار ہے اس کو میئر کر کے اس میں آپ ڈالیں گے اور اس کو بھی جانوروں کے منہ کے اندر لگائیں گے تو اس سے بھی جانوروں کے جو زخم ہیں منہ سے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں خود نہیں بنا سکتے تو مارکیٹ میں ایک بنی بنائی ہیومن کی، جہاں پر انسانی ادویات جن اسٹوروں سے ملتی ہے وہاں پر سوموجل بنی بنائی میڈیسن ہے۔ اس میں گلیسرین بھی موجود ہے اور اس میں زخموں کو سن کرنے کی میڈیسن بھی موجود ہے،
اور یہ زخم جو ہے وہ بہت جلدی سے بھی جانوروں کو آ جاتے ہیں. صبح دوپہر شام آپ نے زخموں پہ لگانی ہے اس کو. بنجولا ایک اور آتی ہے جیل، اس میں وہ بھی آپ جانوروں میں صبح دوپہر شام منہ میں لگا. چھوٹے بکروں میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. گائے بھینسوں میں ہم نے اس کا بہت اچھا رزلٹ دیکھا ہے اور پہلی خوراک سے ہی انشاءاللہ جانوروں کو جو ہے شفا ہو جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں انجیکٹیبل میں. انجیکٹیبل میں آپ نے آکسی ٹیٹراسائیکلین جو انجیکشن ہے یہ آپ نے 4 سے 5 دن لگاتار اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے. آکسی ٹیٹراسائیکلین جو ہے وہ انجیکشن استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میں پینسلین اور سٹریپٹومائسین کا جو کمبینیشن ہے وہ اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس میں انجیکشن PPS-LA ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. 300 کلو کا جو جانور ہے جس کا وزن 300 kg ہے، آپ 15 cc انجیکشن جو ہے وہ ہر 48 یعنی کہ 48 سے 72 گھنٹے کے بعد آپ جانور کو دے سکتے ہیں. اس کی آپ نے 3 سے 4 خوراکیں دینی ہیں، انشاءاللہ اس سے جانور جو ہے بہت فاسٹ ریکوری دیتا ہے. یہ انجیکشن جب آپ نے استعمال کرنے ہیں تو منہ کو لگانے والی جو میڈیسن ہے وہ آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے. بعض کا فنگس کی وجہ سے یہ معاملہ آ جاتا ہے، تو فنگس کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے مائکوسٹیٹن ٹیبلٹس ہیں، گولیاں. مائکوسٹیٹن جو گولیاں ہیں یہ آپ نے 100 گرام میں 2 ٹیبلٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے پیس کے ڈال لینی ہے اور اس کو بھی آپ نے جانوروں کے منہ پہ لگانا ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ فاسٹ ریکوری سے آ جاتی ہے. ایک بہت ہی اہم ترین اور سستی جو دوائی ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ ہے پوٹاشیم پرمنگنیٹ، جس کو لال دوائی کہتے ہیں. کرسٹل کی شکل میں یہ آتی ہے. اس کا بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ 1 حصہ پوٹاشیم پرمنگنیٹ اور 10,000 حصے اس میں پانی. اس کو بھی آپ نے سولوشن اس کا بنانا ہے اور جانوروں کے منہ کو صبح شام اس سے آپ نے دھونا ہے. غرارے تو وہ کر نہیں سکتا، لیکن پائپ سے یا لوٹے سے آپ اس کے منہ کو اچھی طرح سے صاف کریں گے تو اس بھی جو زخم ہے بہت جلدی آ جائے گا. ایک چیز اور خاص خیال رکھیں کہ جانور کے منہ میں جب بھی چھالے بنتے ہیں، زخم بنتے ہیں، تو اس کی سیلیویشن یعنی کہ اس کے منہ سے پانی بہت زیادہ نکلتا ہے. اس پانی کو روکنے کے لیے ایک ٹیکنیکل چیز میں بتا رہا ہوں، اگر ڈاکٹر حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایٹروپین سلفیٹ انجیکشن جو ہے وہ زیر جلد آپ نے لگانا ہے. لیکن ہر فارمر کے لیے نہیں ہے، ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر آپ نے ہرگز اس کو استعمال نہیں کرنا. ڈاکٹر اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ایٹروپین سلفیٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وقتی طور پر 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے جانور کے منہ سے جو رالیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. اتنی دیر میں جو میڈیسن آپ لگا رہے ہیں وہ میڈیسن جو ہے وہ جانور میں ہیل آپ جو زخم ہے ان کو بڑی جلدی کر دیتی ہے، ان کو زخم کو بہت جلدی مندمل کرتی ہے. اس میں معاون ثابت ہوتی ہے ایٹروپین سلفیٹ. ایک اور چیز کا خاص خیال رکھیے کہ جب بھی جانور اپنے منہ سے رالے ٹپکاتا ہے، جب منہ میں زخم ہو جاتے ہیں تو اس میں بائی کاربونیٹس بہت سارے ضائع ہو جاتے ہیں. بائی کاربونیٹس جب ضائع ہوتے ہیں تو جانور میں تیزابیت یعنی کہ ایسیڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی ایک علیحدہ علامات شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر 2 دن کے بعد آپ بڑے جانوروں کو 50 گرام جو میٹھا سوڈا ہے وہ بھی آپ ساتھ اس کو جانوروں کو دیں، تاکہ بائی کاربونیٹس جو رالوں کے ذریعے جانوروں کو ضائع کر رہے ہیں جانور وہ پورے ہو جائیں اور جانوروں میں تیزابیت نہ ہو اور اس کو جو ریکوری ہے وہ فاسٹ ہو جائے. اس میں جو معاون ادویات ہیں اس مرض میں کہ تاکہ مرض جو ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے، وہ ہے اس میں وٹامن سی ہے، یہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. وٹامن اے اس کو دے سکتے ہیں. وٹامن بی کمپلیکس یہ بھی آپ نے اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے. لیکن ایک چیز کا آپ پلیز خیال رکھیے کہ جو آپ دیسی نسخہ جات مختلف فارمرز جو استعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب انہوں نے شکر لی اور وہ استعمال کر دی کہ یہ بہت گرم ہے منہ اور اس کی وجہ سے اس میں استعمال اس کو کرتے ہیں شکر کو اور اس کو بہت زور سے اس کو ملتے ہیں. اس طرح جو چھالے ہیں جو زخم ہیں وہ بہت زیادہ اور بڑھ جاتے ہیں اور اس میں زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ بڑا سادہ سا اس کا علاج میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو کومنٹ باکس میں اپنے کومنٹ دینا نہ بھولیے. ہمارے چینل لائف اسٹائل ہیلتھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے. آپ کا بہت شکریہ. اپنے دوستوں کے ساتھ کسان بھائیوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ جو ایکچوئل اس کا علاج ہے جو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں اس کو آپ ضرور کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.